बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर रहीम क़द सदक़त अर्रुअया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन सदक़ इलाहुल आलमीन। सूरह साफ़ात आयत 105। तर्जुमा: तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, बेशक हम इसी तरह नेककारों को बदला दिया करते हैं। या सच्चा ख्वाब वही कश्फ व शहूद है जो ख्वाब में वाक़ होता है। रोया ख्वाब को कहते हैं, मनाम भी कहते हैं, इंग्लिश में ड्रीम कहते हैं। रोया सादक़ा यानी रोया सादक़ा को रोया हसना या रोया सालिहा का नाम भी दिया जाता है या याद किया गया है। अहदीस में आया है कि अंबिया और आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और के अलावा मासूम जो मोमिनीन होते हैं वो भी रोया सादक़ा देखते हैं। इस्लामी रिवायात के मुताबिक रोया सादक़ा के 3 अक़साम हैं। वैसे तो 2 हैं, लेकिन पहले इस्लामी रिवायत मुलाहज़ा फरमाइए, वो ख्वाब जो ताबीर या तावील के मोहताज नहीं। जैसे हज़रत अब्राहम अलैहिस्सलाम का ख्वाब वादा का फ़र्ज़न का ज़बह करने के मतलब था, जो हमने आयत आपके खिदमत में पेश की थी सूरह साफ़ात की सरनाम कलाम में। क़द सदक़त अर्रुअया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन सूरह साफ़ात 105 में, तूने ख्वाब सच्चा कर देखा है, बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को बदला दिया करते हैं। यानी हज़रत इब्राहीम सलाम ने जब अपने फ़र्जन को ज़बह करने के लिए गए और फिर वो फ़र्जन ज़बह नहीं हुआ बल्कि मेंढा आ गया। दूसरा है वो ख्वाब जिसका कुछ हिस्सा ताबीर का मोहताज होता और कुछ हिस्से के ताबीर नहीं। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब जिसमें सूरज और चाँद और सितारे को सजदा करते हुए, उसकी ताबीर की ज़रूरत बात कहते नहीं है, लेकिन हुआ ऐसा, लेकिन सजदे की ताबीर की ज़रूरत नहीं। फिर इसी तरह हम देखते हैं, इसी तरह कहा, ए बेटे अपना ख्वाब अपने भाइयों से बयान न करना, वो तेरे लिए कोई न कोई फरेब बना देंगे। बेशक शैतान इंसान का सही दुश्मन है। इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन, शैतान इंसान को किसी सूरत भी उसे कोई भी मौका ज़ाया नहीं जाने देता है कि वो खुदाए रब्बुल ज़ुल जलाल के बारगाह से दूर न करते। आइए आज हम पहले सवाल की जानिब चलते हैं। अब ये नहीं पता चल रहा कि किसने भेजा है। क़िबला मोहतरम, आपसे एक सवाल है। आपने अपनी पहली नशिस्त में हज़रत दानिश इस्लाम को भूखे शेर के मान में फेंकने का वाक़या 2 क़िससुल अंबिया में बचपन का है, और आप चौथी नशिस्त में फरमा रहे कि जवानी का है। ये बात कैसे साबित हो? जी हाँ, बेशक हमने ये कहा था पहली नशिस्त में कि तमाम सामीन नाज़िर खिदमत आलिया में ये हमने गोश गुजार की थी कि हज़रत दानिश इस्लाम के मतलब 2 मुख्तलिफ़ कुतुब हैं क़िससुल अंबिया की, और एक है इब्न कसीर साहब की, दूसरा है जो हम किताब इस्तेमाल कर रहे हैं वो साक़ी साहब हैं। लेकिन जो पहली किताब है उसमें जो गुफ्तगू की थी उसका मुख्तसर हम पेश करेंगे। देखिए 2 कुतुब हैं और एक कुतुब के 2 मुसन्निफ़ ज़ाहिर कर रहे हैं और 2 मुख्तलिफ़ रिवायात। बहुत मुख्तसर तालीफ़ है क़िससुल अंबिया सफ़ा 726 में अल्लामा ज़ुल्फ़िकार साक़ी साहब बहवाला क़िससुल अंबिया इब्न कसीर 912 सफ़ा याद रखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कहाँ क्या बात हो सकती है। ये जो किताबें पुरानी तारीख़ में यानी पुराने उसका एडिशन है, और हम जो किताब का मुताला कर रहे हैं दोबारा वो है नए एडिशन। दोनों में क्या फ़र्क है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बक़ौल हज़रत मूसा अशअरी ने इस शहर के अलावा उलमा से अंगूठी के इस नक्श के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, हज़रत दानिश इस्लाम जिस मुल्क में पैदा हुए वहाँ के बादशाह को नजूमियों ने बताया, तेरी मुमलिकत एक बच्चा पैदा होगा जो वो तेरे मुल्क के ताख्त ताराज तबाह बर्बाद कर देगा। बादशाह ने कसम उठाई कि आज जो बच्चा पैदा होगा उसे ज़रूर कत्ल कर दिया जाए। अब गौर किया आपने, दानिश इस्लाम जो ही पैदा हुए उन्हें उठा कर शेर के कछार में डाल दिया गया। शेर रात को आए, बच्चे को देखा और उसने बच्चे को चाटा, मादा के दूध उतर आया और उसने बच्चे को दूध पिलाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हज़रत दानिश इस्लाम की वालिदा सुबह जब आती हैं देखती हैं कि शेर बच्चे को चाट रहे हैं, अल्लाह ताला ने बच्चे को महफूज रखा हत्ता कि आप उस मुकाम पर पहुँचे जो उनके लिए मकदूर हो चुका था। हज़रत मूसा अशअरी ने फरमाया कि उस शहर के उलमा कहते हैं कि हज़रत दानिश इस्लाम अपनी अंगूठी जो अंगुष्ठ में पहना करते थे, अंगुश्तरी में, उसमें तस्वीर जिसमें के चाटने वाले शेरों की तस्वीर अपनी अंगूठी में नक्श करवाया था। उस वक्त अल्लाह ने जो इनाम व इकराम किया था कभी ना भूलें। और बहवाला है क़िससुल अंबिया इब्न कसीर सफ़ा 912। सोचने का मकाम ये है कि अंबिया किराम तो बुत परस्ती से, शिर्क से, हर चीज़ से रोकते थे, वरना वो अंबिया नहीं होंगे। फिर
جو رب العالمین کا نمائندہ ہوگا وہ شرک سے روکے گا اور ہر اس چیز کی تصویر سے منع کرے گا۔ تو جائے کہ حضرت دانش اسلام اپنے انگشتری میں جو انگشت مبارک میں پہنا کرتے تھے اس میں شیر کا چاٹنے کی تصویر کو کیوں کر نقش کروایا، اور کتنی بڑی انگوٹھی ہوگی جو اب نظر آئے۔ واللہ علم بالصواب، یہ انبیاء پر بہتان ہے، ہمیں اس چیز سے دور رہنا چاہیے۔ آپ نے ابن کثیر کے حوالے پرانے ایڈیشن کی جو باتیں تھیں سنی، ہمیں یہ ایڈیشن میں ہم نے جب تلاش کیا اس نئے ایڈیشن میں تو ہمیں اس کتاب میں کہیں یہ واقعہ نہیں ملا۔ حافظ امان الدین ابو الفضل اسماعیل ابن کثیر صاحب مع اضافہ قصص الانبیاء، یعنی جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت دکھایا، اس 471 میں حضرت دانش اسلام کا واقعہ قصہ راوی ابن ابی دنیا بن عبداللہ ابن ابی حزیل سے منقول ہے کہ بخت نصر دو شیر پکڑ کر ایک اندھے کنویں میں، اندھا کنواں اسے کہتے ہیں جس میں پانی نہ ہو، گہرا ہو، اور ڈال دیا، پھر دانیال کو بھی اس میں ڈال دیا۔ شیروں نے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جب تک کہ اللہ نے نہ چاہا، اور آپ اس کنویں میں رہے۔ کچھ مدت کے بعد بھوک پیاس محسوس ہوئی، اس کا بندوبست اللہ نے یوں کیا کہ یہاں سے کوسوں دور بیت المقدس میں حضرت ارمیہ کو وہی فرمائی کہ کھانا کا انتظام کر لے کر وہاں پہنچو۔ حضرت دانش اسلام جب پہنچے پوچھا کون؟ آواز دی جب حضرت ارمیہ نے کہ میں ارمیہ ہوں اور پروردگار نے یہاں مجھے ارض مقدس سے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ کھانا وغیرہ میں لے کر آیا۔ آپ آنا فانا کنویں کے کنارے کھڑے ہو گئے، دانیال جب آواز دی پھر کیا ہوا کہ وہ کھانا پہنچا دیا۔ آپ سوچے، غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک مدت تک وہ کیا کھاتے رہے، روزہ رکھے ہوئے تھے بچپن سے جوانی تک، 6 ماہ دورات۔ عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی ہے جس کا تعلق کلام سے خدا سے نہ ہو۔ دیکھیں، انسان کے بنائے ہوئے روایت میں تو تبدیل کر سکتے ہیں آپ، تبدیلی ایک سے، لیکن کلام الہی میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ جو کرے گا وہ دنیا میں بھی نقصان ہوگا اس کو، اور آخرت تو ہے ہی اس کے لیے جہنم کا گڑھا۔ ایضاً امن اسی واقع قصص الانبیاء کو حافظ ابن جو صاحب جو ہیں 909 میں واقع زندان کے عنوان سے اس واقعے کو 909 صفحہ میں کا، اور انہوں نے ذوالفقار ساقی صاحب نے جو تالیف کی ہے 727 اور 728 ضیاء القرآن پبلشرز ہیں پاکستان میں، نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی حزیل سے روایت ہے کہ بخش نظر، دیکھیں رائٹر ایک ہی ہے لیکن ایک اس سے منقول کر رہے ہیں، اور بخت نصر کا پورا نام ہے نبوکد نظر، بخت نظر نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کی تاریخی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں۔ جس نے 2 شیر ایک کنویں میں پال رکھے تھے، حضرت دانیال کو قیدی بنا کر لایا گیا تو انہیں ان شیروں کے آگے ڈال دیا گیا، لیکن شیروں نے کچھ نہ کہا، باقی وہی باتیں جو حضرت ہم عرض کر چکے۔ ارمیہ والا، قرآن شریف میں کس سورے میں کون سی آیت کہاں درج ہے؟ نہیں ہے۔ کاش ہمارے مترجمین، مفسرین، محققین، راویان کی جگہ آیات روایت کی جگہ آیات کو فروغ دیتے تو دنیا وحدہ لا شریک کا بندہ بن جاتی، لوگ وحدہ لا شریک حقانیت تک پہنچتے، توبہ کرتے اور توبہ کر کے نجات حاصل کر سکتے تھے، لیکن نہ جانے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے۔ خدا ایسی چیز سے ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ خدا مغفرت فرمائے۔ شیر کو کنویں میں رکھنے کی یہاں بھی ایک آپ تحقیق کریں تو جو لوگ شیر پالنے والے ہیں، شوقین ہیں، وہ کبھی کنویں میں شیر کو نہیں رکھیں گے، ان کے لیے ماحول بناتے ہیں، وہی جنگلی ماحول، جنگل کا ماحول ہوگا، یا اس کو پنجرے میں رکھتے ہیں، لوہے کے سلاخوں سے پنجرہ تیار کیا جاتا ہے۔ آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سی مخلوق ہے جو پانی میں رہے گی؟ شیر پانی میں رہتا ہے، عذر خشکی ہے کہ عذر ماہی ہے، پانی کا تو نہیں ہے، ماہی تو نہیں ہے، مچھلی تو نہیں ہے، مگرمچھ نہیں ہے، یہ شیر ہے، یہ جنگل کا بادشاہ ہے۔ آپ اسے پانی میں رکھ رہے ہیں، کنویں میں رکھ رہے ہیں۔ اسی چیز کو یعنی ہمارے بزرگ نے آبی شیر کو دیکھا ہوگا، پانی میں رہنے والا شیر ممکن ہے ان کی نگاہ میں یہی ہو کہ انہوں نے کنویں میں رکھا تھا۔ اور یہ کنویں والی بات کہی کس نے، کس آیت سے لی گئی، کس روایت سے لی گئی؟ آپ نے غور فرمایا، کتاب کا نام ایک ہی ہے، قصص الانبیاء، طالب بھی ایک ہی ہیں، ابن کثیر صاحب، حافظ ابان الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر۔ صرف پہلی گفتگو نیا ایڈیشن اور دوسری گفتگو پرانا ایڈیشن، ایک ہی نبی، ایک ہی بات، 2 مختلف روایات۔ اب آج کے زمانے میں کون کس کو تسلیم کر؟ آج تو میڈیا کا دور ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں اتنی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نیٹ میں ہمیں مل جانی چاہیے، اس میں سے نقل کر کے اپنی طرف سے اضافہ کر کے لکھ دیں گے، کچھ گھٹا بڑھا کر کے۔ اعزان گرامی،
شیر کا اصل واقعہ ہم کتاب مقدس سے پیش کر چکے تھے، لیکن تھوڑی سی بھائی جس نے بھی سوال کیا ہو، جس ہستی کا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں بھی بصراحتاً ذکر نہیں آیا، اور ان کا تعلق 6 صدی یعنی 600 قبل مسیح کا زمانہ ہے، اور پیغمبر اسلام کا زمانہ مسیح کے 600 سال کے بعد کا ہے، تو اگر آپ کم و بیش دیکھیں تو 1200 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، اور پھر لکھنے کا زمانہ اور بھی بعد کا ہے، تو ٹوٹل یعنی آج کا دیکھیں گے تو 400 بھلا 1400 بھلا 2600 سال قبل کی شخصیت کو کیسے پہچان پائیں گے؟ معاف کیجئے گا، جن کا ذکر قرآن شریف میں بھی نہیں ہے تو آپ نے کہاں سے لائے؟ عزیز و دان اسلام کا حقیقی خدا پر توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ 2 حکم جاری کرتا ہے، ہم گزشتہ نشست سے پیش کر چکے، قید میں ڈالنے کا، شیر کے مان میں ڈالنے کا، اور وہاں سے زندہ نکل آئے۔ ان تمام خاصہ جنہیں حضرت دان اسلام کی شکایت کی تو انہیں اور ان کے بیوی بچوں سمیت حاضر کرنے کو حکم دیا، اور انہیں شیر کے مان میں ڈال دیا گیا، اور شیر انہیں کھا گئے، چٹ کر گئے منٹوں سیکنڈوں میں۔ دیکھا آپ نے جھوٹ کا انجام، بہتان کا انجام۔ جب کوئی حق کے بندے پر الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، تو ایک وقت تک وہ برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن جب قدرت الہی کو جوش آتا ہے اور بجائے اب باران رحمت کے اب وہ باران رحمت ہو جاتی ہے، وہ عذاب الہی بن جاتا ہے۔ دوسرا حکم یہ تھا جو حیران کن ہے، ایک ایماندار قیدی 120 ناظمین اور دیگر وزراء سرکاری اور پوری مملکت میں 3 درجے کا حاکم ہونے کے باوجود کوئی ظاہری تبلیغ نہیں کی تھی حضرت دان اسلام نے کہ چلو وہاں چل کے تبلیغ کریں، یہاں تبلیغ کریں، بت پرستی چھوڑو کہ نہیں۔ اپنے سب سے پہلے کریکٹر کو شو کیا، کردار کو شو کیا، ایماندار بنے۔ وزراء نے الزامات لگائے حضرت دان اسلام پر، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آپ غور کریں، شروع میں ہم نے کہا تھا کہ جس وقت یہ قید خانے میں لائے گئے تھے ان کو شراب اور سرکاری گوشت دیا جاتا تھا کھانے کے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، کہا ساگ پات اور پانی دیے جائیں، چونکہ جو حق کا بندہ تھا وہ پاک و پاکیزہ رہتا ہے، وہ حرام چیز منہ میں نہیں لگاتا، قریب تک آنے سے دریک نہیں وہ کرتا ہے، روک دیتا ہے۔ تو کیا ہوا نتیجہ؟ کہ انہوں نے اپنے عقل و دانش و فہم عرفان سے خداوندی کی حقانیت کو ظاہر کیا، یہاں تک کہ جھوٹ تک سے اپنا دامن کو بچائے رکھا تھا، راست بازی سے مگر خاموشی سے دکھ سہا۔ اور کلام میں ہے کہ اگر راست بازی خاطر دکھ سہو تو تم کو مبارک ہو، نہ کہ اس کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہے کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ تو بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے۔ غور کیجئے جملہ، خداوند ہماری طرف سے جنگ کرے گا، تم خاموش رہو۔ وہ خاموش تھے اور خدا نے جنگ کیا۔ کوئی ہتھیار نہیں تھے دان اسلام کے پاس، کوئی جادو منتر نہیں تھا، صرف توکل اللہ۔ آج ہمارا توکل ہے؟ نہیں حضور، بالکل نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس توکل کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے مرنے سے پہلے حاصل کرنا ہوگا یقین اور ایمان کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، دان اسلام کے شیر کے مان میں خاموش رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھوکے شیروں کے جبڑے خدا نے بند کر دیے، قبر اور موت کے جبڑے کو بھی بند کر دیا تھا، اسی لیے قبر میں ڈوب گیا، واپس نہیں آیا، لیکن ایک شخصیت جو قبر سے باہر آ گئے تیسرے دن، وہی خداوند خدا جس نے دانیل کے 3 ساتھیوں کو عالم توحید بلند کرنے سے بچایا تھا، 7 گنا آگ سے، وہی شیر کے مان سے بھی دان اسلام کو بچا لے آیا۔ تب دارا نے اور سب قوموں کو اس نے اور اہل لغت کو جو روئے زمین پر بستے سے لکھا کہ تمہاری سلامتی ہو۔ میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری سلطنت کے ہر ایک صوبے کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور ترساں اور لرزاں ہوں۔ دیکھا آپ نے توکل کا کیا انجام نتیجہ نکلا؟ کیونکہ وہی زندہ ہے اور ہمیشہ قائم ہے، وہی حی و قیوم ہے، اس کائنات کا اصل بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، قادر مطلق، وہی رب العالمین ہے۔ اس کا مشن کا مقصد انسان کی فلاح ہے اور انسان کی سمجھ سے بالا ہے۔ انسان نہیں سمجھ، اس کے ہر کام میں ایک وقت معین ہے۔ اب اگر وقت واقعی بچپن میں دانیہ اسلام کو نجومیہ کے پیشن گوئی کے مطابق ڈال دیا گیا، حالانکہ واقع نہیں ہے، بچپن کا 2 نبی کا واقعہ ہے، یا تو موسیٰ اسلام کا جو ٹوکری میں بند کر کے دریا میں ڈالا گیا تھا، یا تالمود کے مطابق حضرت ابراہیم اسلام کا جن کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن روایت دوسری پیشن گوئی حضرت موسیٰ اسلام کی تھی جو تیسرے یعنی بچپن ہی کے تھے۔ عزیزان گرامی، کیا دان اسلام جو شیر میں ڈلوائے گئے خدا تعالیٰ کا مقصد تھا بچپن میں ڈلوانا؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پوچھیے ذرا۔ شیر نے نہیں کھایا، اس سے فائدہ کیا ہوا لوگوں کو؟ لوگ ایمان لائے نہیں لائے،
اس لیے کہ لوگ کریکٹر دیکھیں گے. جوانی کی بات ہوگی, بچپن کی بات نہیں. کہ بچہ چلو کوئی بات نہیں, بچوں کو ہر کوئی پیار کرتا ہے. محاورہ ہے جو ملے جو مفت تو قاضی کبھی حرام نہیں. آج ہمارے ہاں ہر چیز حرام کو حلال ظاہر کیا جاتا ہے, بلکہ بخشش کا نام دیا گیا, گفٹ کا نام دیا گیا ہے. نہیں عزیزو, عادل کا عدل انصاف سچائی کے ساتھ عدل کرنا یہی خدا کو پسند, کیونکہ خدا کا ایک نام عادل ہے اور وہ بھی عدل کرے گا. آئیے ہم توحید علم بت پرستی قوم کو ایماندار بنا گئی, اور یہی حقیقت ہے کہ کلام کے پاک سے اور کلام سمجھا گئی. عزیزو, کوئی انہوں نے سورہ نہیں پڑھا, کوئی آیت, کوئی بسم اللہ نہیں پڑھا تھا, صرف خاموش رہ کر کریکٹر کو انجام دیا. آئیے ہم دوسرے سوال یعنی چلتے ہیں کہ حضرت دانش اسلام کا اپنی رویا کا بیان قدیم الایام کی رویا اور رویاؤں میں مینڈے اور بکرے کی رویا کا مطلب کس نے بتایا؟ عزیز, یہ ایک نہیں کئی سوالات اس کے اندر ضم کیے گئے, اور بڑی ہی کیا کہتے ہیں عرق ریزی کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا سوال. اور چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت دانش اسلام کے صحیفے کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ وہ آپ سماعت فرما چکے, 1 رکوع سے 6 رکوع تک, یعنی 1 باب سے 6 باب تک. یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جس میں بہت سارے اور دوسرا ہے جو 7 سے لے کر کے دوسرا چھٹا حصہ جو ہے وہ 7 سے 12 رکوع تک یا باب تک ہے. اس میں نبوتی ہے. 7 اور آیات رکوع میں نبوت کے بارے میں بتا دیں. یہ حضرت دانش اسلام کا خواب دیکھنا ہے جس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں. وہ رویا ہے, وہ خواب مادیوں اور فارسیوں کے اقتدار کے غلبے سے پہلے حضرت بابل کے بادشاہ بلشزر کے دور حکومت میں رونما ہوئے تھے. اس کا بالکل مختصر سے جواب یہ ہے کہ حضرت دانش نے رویا میں ایک سمندر کے 4 بڑے حیوان نکلے, اور یہاں وہ سمندر جس کا ذکر ہے یہ بحر روم ہے, اور چاروں حیوان دراصل وہ 4 عالمی سلطنتیں تھیں. دیکھیں خواب پہلے, رویا جو ہے وہ پہلے دکھایا گیا ہے اور تعبیر بعد میں آتے ہیں. عام لوگ جو دیکھتے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ 2 ہیں اصل میں خواب. ایک وہ خواب جو ہم دن بھر جو کام کرتے ہیں وہی خواب میں نظر آتا ہے, اور دوسرا وہ جو پروردگار عالم کی جانب سے دکھایا جاتا ہے. یہ وہ رویا ہے, منام ہے, خواب ہے, اور یہ حقیقت ہو جاتے کبھی نہ کبھی 10 20 سال 60 سال کے بعد بھی پورے ہوئے. آئیے یہ خواب یا رویا کب دکھایا گیا؟ تو اس سلسلے میں کلام پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ عزیزم حضرت دانش اسلام کا صحیفہ اس میں قدیم الایام کی بات کا ذکر کیا گیا ہے. تقریباً 600 قبل مسیح کی بات ہے, 600 سال قبل مسیح. حضرت جناب مسیح علیہ السلام سلام اللہ علیہ کے ولادت بسعادت سے 600 سال قبل, گویا کہ آج سے تقریباً 3400 سال قبل کی بات ہے. قدیم الایام کا بیان. اسی بات میں مشابہ پہلی صدی عیسوی کی کتاب کی آخری صفحہ, یعنی جو حضرت یوحنا عارف کا مکاشفہ کے نام سے ہے, اس کا پہلا باب کے رکوع میں مرقوم ہے کہ جب دانش کا خواب مطالعہ کرتے ہیں تو 7 باب کی 13ویں آیت میں اس کی شناخت قدر مبہم سے ہو جاتی ہے, جہاں ایک شخص آدم ذات کی مانند نظر آتا ہے. تو اب سب سے پہلے پھر سوال ہوتا ہے کہ قدیم ایام سے کیا مراد ہے, کون ہے جسے حضرت دانش اسلام کو رویا میں دکھایا گیا تھا؟ میں پوری تفصیل پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ پوری تفصیل کے لیے کتاب مقدس آپ کو ان کا مطالعہ کرنا لازمی ہے. دانش اسلام کے 7ویں رکوع کی 9 سے 14 آیت کا مختصر یہ ہے کہ حضرت دانش اسلام اس صحیفے میں لکھتے ہیں کہ اس رویا میں جب ان 4 حیوان کو دیکھ چکے تو پھر کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے, اور قدیم الایام یعنی اس شخصیت کو, کوئی شخصیت اس کا نام ہے قدیم الایام, اس تخت نورانی پر جلوہ افروز ہوئے. ان کا لباس فاخرہ برف کے مانند سفید نور ہی نور تھا. شعر رائس مثل صوف الخالص, ان کے سر کے بال خالص اون کے مانند تھے. ان کا تخت آگ کے شعلوں کے مانند, یعنی جلالت ہی جلالت تھی. اہل صفا, اہل طریقت, اہل سلاسل اس بات کو جان سکتے ہیں کہ جمالیت اور جلالیت میں کیا فرق ہے. ہم خاص طور پر آپ سے مخاطب ہیں. اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے. ان کے حضور سے آتشی دریا جاری اور ساری تھا. ہزارہا ان کی خدمت اقدس عالیہ میں حاضر تھے, اور لاکھوں لاکھ ان کے حضور بعد قیام پذیر تھے. عدالتیں ہو رہی تھیں اور کتابیں کھلی ہوئی تھیں. میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس سینگ کے گھمنڈ کے باتوں کی آواز کے سبب سے میرے دیکھتے ہوئے وہ حیوان مارا گیا,
اور اس کا بند ہلاک کر کے شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا۔ بعد میں چونکہ باقی حیوانوں کی سلطنت بھی ان سے لے لی گئی، لیکن وہ ایک زمانہ ہے اور ایک دور زندہ ہے۔ حضرت دانیہ السلام اپنے رویا کے بارے میں مزید لکھتے ہیں 13ویں آیت میں کہ جب میں نے رات کو رویا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کے مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا۔ بہت غور کیجئے گا، یہاں میں آپ کے خدمت میں کچھ قرآن کی ایک آیت پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ آیا اور قلیل ایام تک پہنچا، وہ اسے اس کے حضور لائے۔ اب سورہ بقرہ 210 آیت آپ نکالیے جب تک ہم چلتے ہیں آگے۔ اور یہ 600 سال قبل مسیح پیشن گوئی کی جا چکی ہے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت انہیں دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت ان کی شایع نشان خدمت گزاری کریں۔ ان کی سلطنت ابدی سلطنت ہوگی جو جاتی نہ رہے گی، اور ان کی مملکت لازوال ہوگی۔ وہ ہستی ہے کون؟ پھر سوال ہوتا ہے۔ تشریح اس کی ہے کہ اس آیت میں حضرت دانیہ السلام نے 5ویں اور آخری سلطنت کی تصویر کشی کرتے ہوئے آخری زمانے کی پیشن گوئی کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ یہ 1000 سالہ بادشاہی کے طرف اصل میں اشارہ ہے جو آنے والے وقت میں ہوگی۔ ایک ایسی ہستی ہوگی جن کی آمد ہی اس کائنات کی میں آمد ثانی کہلائے گی۔ یہ تو جو آیا چلا گیا، دوبارہ کوئی نہیں آ سکتا، لیکن واحد ہستی آئے، وہ ان کی پہلی آمد تھی۔ اور پھر کہتے کہ پھر وہ نہیں آ سکتا، یعنی ایک مطلب جو آ کر چلا گیا وہ نہیں آ سکتا۔ ان کی سلطنت جلال سلطنت ہوگی، اور انہیں عالمگیر اختیار حاصل ہوگا، غلبہ ہوگا۔ اور کہتے خدا مسیح کی جلال سلطنت جس کا اشارہ اب آئیے سورہ بقرہ آیت نمبر 210 کے مطابق مسیح کی آمد ثانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان ياتم الله في الظلال من الغمام والملائکۃ لقضوا الامر والى اللہ ترجع الامور۔ کیا وہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں، یعنی انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے سامنے بادلوں میں سے کے سائے میں موجود ہو، اور فرشتے بھی اس کے ساتھ آ جائیں اور کام پورا ہو جائے؟ یعنی سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ ایک بھائی فرمانے لگے، دیکھا آپ نے قرآن میں 1400 سال قبل قرآن شریف میں پیشن گوئی کی گئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں ان کی دوسری آمد ہوگی۔ لیکن تعجب اور حیرانگی کے بات تو یہ ہے کہ آیت اور ترجمہ میں ان کو اللہ کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے، نبی اللہ نہیں۔ تو کیا اللہ آئے گا آسمان کے اوپر سے بادلوں میں سے ہوتا ہوا اپنے فرشتوں کے ہمراہ؟ تو پہچانے گا کون کہ اللہ ہے؟ کس لباس میں اللہ آئے گا؟ اللہ کو کیسے شناخت کریں گے لوگ؟ یہ سوال تو ہے، آنے والے وقت میں کریں گے۔ تو عزیزان ذی وقار، ہم عارضی دنیا میں عارضی زندگی کے لیے جھوٹ، دغا، دھوکہ، فریب، ہر وہ حربہ بروے کار لاتے ہیں۔ غیر ملک میں جا کر کے شادی رچانے کے لیے پیپر میرج بھی کر لیتے ہیں، وہاں کتنی گندگی ڈالتے ہیں، اور اب تک پسندیدہ ملک کے لیے نیشنلٹی حاصل کرنے پر فخر مباحت کرتے ہیں۔ دیکھو ہمیں فلاں ملک کی نیشنلٹی مل گئی، اچھا، لیکن عزیزو کتنے عرصے کے لیے؟ 10، 15، 20، 50، 100 سال؟ اس کے بعد پھر راہ دم سب کو کوچ کر جانا ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جو بھی آیا نظر تجھے دیکھا، اور وہاں کا کوئی خبر نہیں، بس سب اپنے اپنے اعمال پر فخر کرتے ہیں۔ ہمارے اعمال بہت اچھے، ہم نے اتنا یہ کر لیا، ہم نے اتنا یہ کر لیا، ہم نے اتنا کیا۔ ایک آسرا، ایک امید کہ فلاں 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 مددگار ہوں گے، کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ اب کسی معلوم کہ ہمیشہ زندگی باغ میں گزرے گی یا آگ میں؟ عزیز، ہم جملہ ذرا سخت ضرور ہے آپ کے لیے، لیکن غور کیجیے گا کہ یہاں مرنے پہ پابندی، وہاں جینے پہ پابندی۔ مگر عزیزان ذی وقار، وہاں تو رہنا ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ جہاں عارضی قیام ہے وہاں کے لیے بڑے بڑے منصوبے، اور جہاں آباد الآباد رہنا ہے اس کے لیے کوئی منصوبہ نہیں۔ معاف کیجیے گا، لیکن ہم جس مملکت یا سلطنت کا ذکر کریں وہ عارضی نہیں ہے، اور نہ وہاں کی زندگی عارضی ہوگی۔ پھر وہی قرآن کے فیصلہ کہ دوبارہ وہ آئیں گے اور اصل نجات دہندہ وہی ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سوال کا دوسرا جز، اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، ہم یہاں چند باتیں کر کے اسی سوال کو ہم اگلے نشست میں پیش کریں گے حیوانات کے متعلق۔ لیکن آئیے کہ حضرت دانیہ السلام کو اپنی رویا سے 4 مختلف جو حیوان کا کیا مطلب،
اور اس کا جواب حضرت دانیہ علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ انہیں کون بتانے کے لیے آ گیا؟ حضرت دانیہ علیہ السلام لکھتے ہیں اپنے اس صحیفہ میں، جس کا مطلب اور تشریح نہ بیان کیے گئے ہوتے تو کوئی بھی نہ بتا سکتا تھا، کوئی جان ہی نہیں سکتا تھا ہاں یہ کہاں کی بات ہے، کیسی ہے۔ تو حضرت دانیہ علیہ السلام اپنے صحیفہ میں رقم طراز ہیں کہ مجھے دانیل کی روح میرے بدن میں حلول ہوئی اور میرے دماغ کے خیالات نے مجھے پریشان کر دیا۔ جو میرے نزدیک کھڑے تھے، میں ان میں سے ایک کے پاس گیا اور اس نے مجھے بتایا، ان باتوں کا مطلب سمجھا دیا۔ یہ 4 بڑے حیوان 4 بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے، لیکن حق تعالیٰ کے مقدس لوگ سلطنت کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اور ابدالآباد تک اس سلطنت کے مالک رہیں گے، اور ان 4 حیوان کے متعلق ذرا تفصیلی گفتگو جو ہم کرنے جائیں گے وہ ہم اگلی نشست میں۔ تو آج کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کیا اس دنیا کے لیے کوئی اپنی تیاری کر لی ہے؟ کوئی بینک بیلنس؟ وہ جو کمرہ ہے نا عزیزو، جہاں سارے عزیز و قارب، آپ بھی کتنوں کو وہاں چھوڑ کر آ گئے ہوں گے، وہ جو لباس پہنایا جاتا نا، اس میں کوئی جیب نہیں ہوتی، اس لباس کو کوئی سلائی بھی نہیں کرتا، اور 3 پیس ہوتے ہیں، وہ 3 پیس سب فخر سے پہنے، لیکن وہ لباس کوئی خریدتا کوئی ہے، پہنتا کوئی ہے، اور پہننے والا دیکھ نہیں سکتا، خریدنے والا پہن نہیں سکتا۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے حلال کی کمائی سے اپنے لیے وہ لباس خرید لیتے ہیں، جانتے وہ کفن ہے۔ اور جو اس کمرے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ انٹرنیشنل، یہ کیا کہتے ہیں، گلیکسی ہے، سمجھے، تھوڑی دیر کے لیے پوری دنیا میں ہے۔ بہت چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، اس میں کوئی کھڑکی دروازے نہیں ہوتا، بس ایک دفعہ کھل گیا، آپ گئے، ہم گئے، پیک ہو گئے، پھر اسی وقت کھلے گا یہ، یا تو تبدیل ہوگی جب۔ تو عزیزو، وہاں کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے ایسا کوئی نجات دہندہ ڈھونڈ لیا ہے جو ہمیں ان عذاب سے، ان قبر سے، حشر سے، اور کسی چیز سے بچا سکے، اور وہ دعویٰ کرے کہ اگر تم ایمان لے آئے تو ہم آخر تک تمہارے ساتھ رہیں گے؟ ایسا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ تو اس حقیقی عرفان کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کے عرفان کا حاصل کر کے ہم اس دنیا کی زندگی میں گزارتے ہوئے آخرت کی زندگی میں احسن طریقے سے گزارنے والے بنے۔ تو چلتے چلتے پھر وہی بات کہ اگر آپ کے حقیقی معرفت چاہیے تو آپ کو کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا ہوگا، نہیں ہے آپ ہمیں اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے، اسکرین پر دکھائے گئے واٹس ایپ، ای میل، اسکائپ، جو بھی آپ کے اویلیبل ہو، آپ ہمیں پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم فی سبیل اللہ خدمت پہ ارسال کر دیں گے۔ تو اگلی نشست میں ہم اس 4 حیوانات کے متعلق لے کر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔